जितने भी अहम लोग आप देखेंगे उनमें एक ये रमक होती है कि वो डगर से हट के चलते हैं, और कुछ फिजा होती है या कुछ उनके यहाँ फितरी तौर पर कुछ एक अर्ज होती है अपनी इनफरादियत को असर्ट करने की। उस ज़माने में एक तो दिल्ली बड़ी ऐसा शहर था जिसमें आबादी में आपस का ताल्लुक़ बहुत गहरा था। मैं जब पहली बार पटना गया तो वहाँ ज़ाकिर साहब गवर्नर थे, मिला उनसे। तो ज़ाकिर साहब तो बड़े मुशफ़िक़ आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ काजी साहब से तुम ज़रूर मिलो, और वो बड़े आलिम आदमी हैं और जो कहें वो उसको तुम सोचो समझो काम करो और दिखाओ जो कुछ लिखो। मगर एक बात का ख्याल हमेशा रखना, उनकी ज़बान में डंक है और जामिया से ताल्लुक़ होना एक बड़ी बात समझी जाती थी कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हैं, जेल वेल भी जाते हैं, पढ़ाते भी हैं और तालीम का काम भी करते हैं। जब भी उनसे गुफ्तगू हुई, जब भी मैं उनसे मिला, तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि बड़े खुशगवार वक्त गुजारे। यानी इतना प्लेजेंट आदमी, वैसे इतने सख्त, लेकिन गुफ्तगू में और साथ बैठ के गुफ्तगू बात करने में बेहद प्लेजेंट। यानी जामिया में एक शर्त उस ज़माने में ये थी कि कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। यानी जो लोग भी जामिया में काम करते थे, वाइस चांसलर से लेकर और चपरासी तक, बिला मुआवजा, उनका ये था कि आप बिला मुआवजा काम करेंगे, अपना इंतज़ाम अपने घर भर से जहाँ से कर सके करें। आप देख रहे हैं रेख्ता फाउंडेशन की बेहद ख़ास पेशकश रूबरू। मैं हूं मुईद रशीदी। रेख्ता रूबरू सीरीज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद, नक्काद, दानिश्वर, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवई। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं। किदवई साहब, रेख्ता रूबरू सीरीज़ में रेख्ता फाउंडेशन की जानिब से हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। ये रूबरू सीरीज़ रेख्ता फाउंडेशन ने शुरू किया है, जो हमारे सीनियर राइटर्स हैं, जो मोतबर हमारे उदबा हैं, शुआरा हैं, नाक़दीन हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनके अहवाल जानते हैं और उनकी खिदमात को भी हम याद करते हैं। और ख़ुद उन्होंने अपना अहद कैसे देखा, कैसे बरता, कैसे जिया और अपने ज़माने के उदबा को, शुआरा को कैसे देखा, ये हम उनसे जानते हैं। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चाहते हैं कि ख़ानदानी, आपके ख़ानदानी पस मंज़र से हो। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ बाराबंकी से है और 1934 में आपकी विलादत हुई और फिर आप दिल्ली आ गए, लेकिन बाराबंकी से वो रिश्ता हमेशा कायम रहा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो किदवई सिलसिला है, ये ख़ानदान है, ज़रा इस पर आप रोशनी डालें। भाई, किदवई ख़ानदान लिखा है बहुत लोगों ने इसके बारे में। ये काजी किदवा जो थे, काजी किदवा कहलाते थे, ये उनका टाइटल था। किदवतुद्दीन वगैरह कुछ उनका खिताब था। टर्की से आए थे हिंदुस्तान। टर्की में अर्ज़ रूम एक रियासत थी, उसकी के जो रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और वहाँ से माइग्रेट करके एक भाई तो वहीं हुकूमत करते रहे, ये चले आए यहाँ। अच्छा। और दीन और ईमान से इनका बड़ा ताल्लुक़ था। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के ये हम जमात थे। अच्छा। उनसे बड़े ताल्लुक़ात थे और वो दोनों एक साथ तालीम उनकी किसी स्टेज पर एक हुई। तो कुछ उनकी अक़ीदत की वजह से और कुछ हिंदुस्तान से ताल्लुक़, उसकी वजह से वो हिंदुस्तान आ गए। और यहाँ आने के बाद उनको जो अयोध्या के इर्द गिर्द का जो इलाक़ा है वो दिया गया है जागीर के तौर पर। अच्छा। उनसे कहा गया कि उस इलाक़े में जितना हिस्सा भी आप कब्ज़ा कर लें वो आपका है। तो उन्होंने अवध के इलाक़े में डेरे डाले और वहाँ लड़ाइयाँ भी लड़ी और अपने मुतक़िद भी बनाए। सूफ़ी मिजाज के आदमी थे। तो इस तरह से बहरहाल वहीं वो रहे और
ایودھیا میں ہی ان کا انتقال ہوا، اچھا، وہیں ان کی قبر ہے آج بھی. اب تو کیا ہے مٹا دی گئی، لیکن یہ کہ وہ ایودھیا میں ان کا مرکز تھا. تو اور باقی سارا اودھ جو تھا وہ ان کے زیر نگیں آتا تھا. تو لکھنؤ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ سارا کا سارا جو تھا وہاں کدوائی فیملی کے لوگ بسے ہوئے تھے، اور یہ زیادہ تر لینڈڈ ایرسٹوکریسی یعنی زمیندار تعلق دار وغیرہ تھے. اور اس زمانے کے حساب سے ان کی بڑی بڑی جاگیریں اور بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں اس پورے علاقے میں، اور وہ آخر وقت تک رہیں. اور وہاں انہوں نے اسی کی بنیاد پر پھر انہوں نے ترقی کی، یعنی حکومت کے قریب بھی آئے، علم دین وغیرہ سے بھی تعلق رہا، ٹریولنگ کی، یعنی جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں سب نے انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزاری اور اپنے اپنے علاقے میں شہرت حاصل کی. لیکن قدوائی جس علاقے میں رہے وہاں کیونکہ ان کے پاس دولت تھی، جاگیریں تھیں، اثر تھا، حکومت سے تعلق تھا، اور ایک وراثت تھی، اس وجہ سے جن علاقوں میں وہ رہے وہاں ان کا اثر رہا، بڑھ گیا اور بڑھتا رہا. ظاہر دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ گزرا اس حساب سے ان کی اہمیت کم اور زیادہ ہوتی رہی، لیکن بہرحال وہ جمے رہے وہ اپنے علاقوں میں. اچھا، دو بڑی شخصیتیں جو دور جدید ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نئے ہندوستان میں، یوں اگر ہم کہیں بلکہ آزادی سے پہلے، عبد الماجد دریابادی اور رفیع احمد قدوائی، دونوں اپنے اپنے میدان کے، ایک کا تعلق سیاست سے اور دوسرے کا تعلق مذہب سے اور ادب سے اور ثقافت سے اور تہذیب سے. تو یہ دو مختلف ہمیں شیڈز دونوں شخصیات کے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اختلاف اتحاد میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. اتحاد اسے کیوں کہیں آپ، اس زمانے کی معاشرت کے مطابق یہ جو جوائنٹ فیملیز تھیں اور علاقہ جو بھی تھا اس کی حدود تھے، اس سے باہر کم ہی نکلتے تھے لوگ، لیکن ان علاقوں میں ان کا اپنا اثر و رسوخ تھا، جائیدادیں تھیں، جو بھی پروفیشنز تھے وہ اس میں مبتلا تھے، اور اسی اعتبار سے ان علاقوں میں ان کی عزت شہرت جو کچھ بھی تھی، تو وہ اپنے اثر و رسوخ اور اپنے کاموں کی بنا پر اودھ کے علاقے میں یہ لوگ مشہور بھی ہوئے اور وہاں ان کا اثر بھی بڑھتا گیا. تو مولانا عبد الماجد دریابادی بھی اسی قدوائی فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور بچپن سے ہی وہ ان کا شوق کچھ علم و ادب کی طرف تھا. اور پہلے تو مذہب بیزار رہے. جی، وہ اصل میں جتنے بھی اہم لوگ آپ دیکھیں گے ان میں ایک یہ رمق ہوتی ہے کہ وہ ڈگر سے ہٹ کے چلتے ہیں، اور کچھ فضا ہوتی ہے یا کچھ ان کے ہاں فطری طور پر کچھ ایک ارج ہوتی ہے اپنی انفرادیت کو ایسرٹ کرنے کی. تو مولانا عبد الماجد دریابادی بھی تعلیم ان کی لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوئی جو کیننگ کالج اس وقت تھا، اور اس کے بعد باقی گھر پر اور ادھر ادھر مدرسوں میں جیسے ہوتی تھی وہ ہوئی تھی. لیکن وہ لکھنؤ میں زیادہ ان کی زندگی گزری، اور دریاباد اور لکھنؤ، دریاباد ان کا قصبہ تھا جہاں تھے وہ اور جہاں ان کی زمینداری تھی، اور لکھنؤ قریبی شہر تھا جو کہ تہذیبی اعتبار سے ایک مرکز تھا. مولانا عبد الماجد دریابادی کی زندگی میں بہت سے فیض آئے. پہلا فیض تو وہی ہے کہ جو انہوں نے جب علم و ادب سے دلچسپی بڑھی تو وہ عقیدے کے اعتبار سے وہ ایتھیسٹ ہو گئے، الحاد، اور اس پر فخر کرتے تھے. نہ صرف فخر کرتے تھے بلکہ ان کے علاقے میں اس کی اہمیت دی جاتی تھی اس کو. لیکن پھر
وہ آئے ربط میں مولانا اشرف علی تھانوی کے، جو اس زمانے کے بڑے عالم تھے اور دیوبند سے بھی ان کا تعلق تھا. تو جب ان کے ربط میں آئے تو پھر ان کے بالکل مرید ہو گئے وہ، اور بڑے زبردست مرید جو تمام عمر رہے وہ. اور انہی کے اثر سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، ان ادب میں بھی بہت کچھ لکھا، اور دین کے بارے میں بھی قرآن شریف کی پوری تفسیر کی انہوں نے. انگریزی بہت اچھی تھی ان کی، عالم تھے، لیکن انگریزی میں خاص طور سے انہوں نے لکھا. تو اس اعتبار سے ان کی شہرت اس زمانے کے لوگوں میں بہت ہوئی. مولانا شبلی کے کانٹیکٹ میں آئے وہ، اور ان کے بھی شاگرد رہے. مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت قریبی تعلق تھا، ان کا اخبار الہلال وغیرہ نکلتا تھا، شائع بھی ہوتے اس سے ان کا تعلق تھا. تو اپنے زمانے کی جو علمی فضا تھی اس میں مولانا عبد الماجد بہت ہی فعال رہے. جمع ہوئے اور فعال تھے، اور ان کی بڑی عزت تھی، شہرت تھی، علم کی وجہ سے ان کی قدر بہت ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ان کا اس علاقے میں بھی بڑا اثر تھا، اور جو بھی ان کی شخصیت کے اثرات تھے جیسے تھے وہ ان کے اثرات اسی حساب سے پڑے. تو وہ مولانا عبد الماجد اپنی اس انفرادیت کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی، اور آج تک ان کا نام ہے. دوسرا آپ نے رفیع احمد قدوائی صاحب کا نام لیا، وہ بھی اس علاقے کے زمینداروں میں تھے. مسولی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑے گاؤں کے قریب ہی، ہمارے گاؤں کے قریب، وہاں ان کا خاندان تھا، اور وہاں انہوں نے جو ابتدائی تعلیم وغیرہ سب بارہ بنکی میں اور مسولی میں ان کی ہوئی. اور اس کے بعد ان کو سیاست سے دلچسپی ہوئی، اور وہ بہت سے سیاسی شخصیتوں کے کانٹیکٹ میں آئے. موتی لال نہرو کے کانٹیکٹ میں آئے، اور وہ ان کے اثر سے کانگریس میں آ گئے. اور پھر نہرو جی سے، جواہر لال نہرو سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے، اور انہوں نے کانگریس کو آرگنائز کرنے میں اس علاقے میں بڑا کام کیا ہے رفیع صاحب. زمینی سطح پر جی، وہ بہت دن موتی لال نہرو کے ساتھ الہ آباد میں بھی رہے، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے بارہ بنکی میں، اور بارہ بنکی کے علاقے میں کیا بلکہ اس پورا علاقہ جو تھا اودھ کا، اس میں انہوں نے بہت ہی فعال حیثیت حاصل کی. اور تعلیم ان کی علی گڑھ میں ہوئی، علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھنے، اور وہاں ان کے کانٹیکٹ ان سب لوگوں سے ہوئے جو اس زمانے کے انٹلیکچوئلس تھے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ باقاعدہ سیاست میں آ گئے، اور پھر آخر وقت تک سیاست میں ہی رہے. آپ کا بچپن کا زیادہ حصہ دلی میں گزرا، لیکن بارہ بنکی بھی آتے جاتے رہے، وہاں سے رشتہ آپ کا قائم رہا. تو ذرا سا اس زمانے کو اگر آپ یاد کریں آج. دیکھیے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جوائنٹ فیملیز کا رواج بہت عام تھا، اور خاص طور سے یہ جو خوشحال گھرانے تھے، زمینداروں کے گھرانے، اور ان میں یہ چلا آ رہا تھا طریقہ ہمیشہ سے. شادیاں وغیرہ بھی خاندان کے اندر ہوتی تھی، باہر بھی ہوتی تھی، لیکن ترجیح اس بات کو دی جاتی تھی کہ پراپرٹی انٹیکٹ رہے، اور اس میں اضافہ ہو، اور اضافہ نہ بھی ہو تب بھی جتنی ہے وہ اس کی حفاظت رہے. اور وہ یہ جو فیملی اسٹرکچر تھا اس کی اس میں بڑی اہمیت تھی. تو اس اعتبار سے بڑا گاؤں جہاں ہماری ولادت ہوئی، وہ ہمارا خاندان بھی جو تھا وہ اسی طرح کا تھا. ہمارے دادا پردادا تھے، ان کی 4 اولادیں ہوئیں، چاروں کو وہ ایک گھر ملا، اور آج تک وہ اس کے 4 حصے ہیں جن میں وہ چاروں اولادوں کے خاندان رہ رہے ہیں. اور لیکن وہ اس طرح رہ رہے ہیں کہ ایک خاندان لگتا ہے. اس کے اندر کچھ جو ڈویژن وغیرہ ہوا وہ پراپرٹی کا تو ضرور ہوا، لیکن کچھ ایسا رہا ہے کہ
رابطہ آپس میں شادیوں کے ذریعے یا اور سوشل کنڈیشنز کے ذریعے ایسا رہا کہ وہ جوائنٹ فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے، اور اس کی قدر کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا، اور یہ عام طور سے شاید اس علاقے کے سبھی خوشحال لوگوں میں اس کا رواج تھا۔ تو اس طرح سے ہم بڑے گاؤں میں ہمارے دادا تھے حسر الرحمن کدوائی صاحب، اور والد تھے شفیق الرحمن کدوائی۔ تو ہمارے دادا بڑے دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، بڑے سخت مذہبی آدمی تھے۔ ہمارے والد بالکل باغی ریبل تھے، بڑے مذہبی وہ بھی، لیکن علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں ان کا تعلق مولانا محمد علی وغیرہ سے ہوا۔ گاندھی جی وہاں آئے، ان کی تقریریں آئیں، سنی۔ تو اس زمانے میں نان کوآپریشن موومنٹ سن 20 کے آس پاس نان کوآپریشن موومنٹ اور خلافت موومنٹ کا چرچا تھا۔ ہمارے والد اس کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر اس حد تک شامل ہوئے کہ علی گڑھ میں BA فائنل میں تھے تو وہاں سے نکالے گئے یونیورسٹی سے، اور انہیں اس بات پر فخر تھا، اور وہ موومنٹ میں گاندھی جی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہیں بھیجا گیا ساؤتھ انڈیا، ویلور وغیرہ کئی جگہ کام کرنے کے لیے، وہ اسی میں وہ گرفتار بھی ہوئے۔ اچھا۔ اور ساؤتھ انڈیا میں ویلور میں جیل میں رہے۔ جیل میں ان کے رفیق تھے راج گوپالاچاری، اچھا۔ اور انہوں نے راج گوپالاچاری ان سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے لکھا کہ بھائی مجھے تو ایک درویش مل گیا ہے، اور آخر وقت تک انہوں نے ان کی اسی طرح قدر کی۔ تو لیکن یہ سلسلہ رابطے کا اور قومی زندگی سے میں شامل ہونے کا، اور خاص طور سے قومی تعلیم وغیرہ کے کاموں میں شریک ہونے کا، انہیں علی گڑھ سے ہی ایک انسینٹیو ملا۔ یہ تحریک وہاں سے ملی۔ وہاں ان کے قریبی لوگوں میں جن سے ان کا بہت کانٹیکٹ رہا، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے، عابد حسین صاحب تھے، خواجہ غلام سیدین تھے، اور بھی بہت لوگ تھے جن سے ان کا وہاں رابطہ ہوا، اور تمام عمر وہ رہا۔ اور ان کے ذریعے انہوں نے جامعہ ملیہ اسی زمانے میں سن 1920 میں علی گڑھ میں ہی انہی لوگوں نے جو باغی ہو گئے تھے، انہوں نے اس سے الگ ہو کے MAO کالج قائم کیا علی گڑھ، وہ MAO کالج جامعہ ملیہ۔ جی۔ تو ہمارے والد بھی علی گڑھ سے ہٹ کے جامعہ ملیہ میں آ گئے، اور پھر تمام عمر جامعہ میں رہے، اور جامعہ میں رہ کر انہوں نے بہت سے کام کیے جو جامعہ کی تعلیمی زندگی میں ہو سکتے تھے۔ جس میں ایک تو یہ تھا کہ جامعہ کا رابطہ عوام سے قائم کرنا۔ جامعہ کا رابطہ عوام سے قائم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ علی گڑھ سے باغی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت سے باغی ہونا، بالکل۔ اور مطالبہ یہ تھا کہ علی گڑھ MAO کالج گورنمنٹ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اور اس کی ڈگری اور اس کی تعلیم کا سارا نظام آزادانہ ہو، جو آزاد ہندوستان کے ضرورت کے مطابق ہو۔ یہ ظاہر پسند نہیں تھا لوگوں کو، نہ اس زمانے کی اتھارٹیز کو، اور انگریز کو تو خاص طور سے، کیونکہ انگریز اس کا سرپرست تھا MAO کالج کا۔ تو جتنے لوگ بھی علی گڑھ میں پڑھتے تھے، ان میں خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ جو نان کوآپریشن وغیرہ کے کانٹیکٹ میں آیا، ان سب نے علی گڑھ سے میں گاندھی جی کے ساتھ اور مولانا محمد علی کا ساتھ دیا، اور وہاں سے نکالے گئے وہ لوگ۔ انہوں نے اپنا ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا، جو جس کو ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان وغیرہ تھے جو ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ وہاں سے یہ لوگ علی گڑھ میں رہے بہت کئی سال۔ پھر سن 25-26 میں جب فنڈس کے ان کے ختم ہو گئے سب، اور یہ کوئی آسرا نہ رہا، تو حکیم اجمل خان تو سرپرست تھے ہی جامعہ کے، انہوں نے وہ اس کو لے کے آئے دلی،
اور دہلی میں حکیم اجمل خان کی بڑی جائیدادیں تھیں، بڑا اثر تھا، بہت یہاں کے خاص لوگوں میں تھے، تو انہوں نے اپنی زمینیں اور اپنی عمارتیں دیں اور ان میں جامعہ شفٹ ہوئی۔ شروع میں تو قرول باغ میں جامعہ کے ادارے بنے، اور اس کے بعد جیسے جیسے جامعہ پھیلی پھر انہوں نے اپنی زمین اوکھلے میں لی اور یہاں جامعہ شفٹ ہوئی، اور پارٹیشن کے بعد تو مستقل شفٹ ہو گئی، ظاہر لیکن پارٹیشن سے پہلے اس کا زیادہ بڑا حصہ قرول باغ میں۔ قرول باغ میں اور دلی کے مختلف علاقوں میں تھا، اور تعلیمی کام ان کا جو تھا اس میں یہ لوگ سب مصروف تھے، اور ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ دلی کے علاقوں میں، خاص طور سے ان علاقوں میں جو پسماندہ ہیں، جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں رہے، نہ دولت ہے، ان محلوں میں، ان علاقوں میں جو سلمز کے تھے ان میں اپنے ادارے قائم کیے، اپنے لوگوں کو بھیجا، مراکز قائم کیے اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر یہ ایک بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے جامعہ ملیہ تو اسلامیہ۔ ان کو کسی قسم کی مدد، ایڈ، کوئی ان کے پاس ذرائع تھے ہی نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ لوگ چندہ جمع کرتے تھے اور گھومتے تھے پورے ملک میں۔ ہمارے والد انہی لوگوں میں تھے، تو اور ان کا ایک خاص شوق تعلیم کا جو تھا وہ تھا ایڈلٹ ایجوکیشن، تعلیم بالغان۔ جامعہ میں انہوں نے تعلیم بالغان کا شعبہ قائم کیا، جو شاید ہندوستان میں اپنے قسم کا پہلا تھا۔ یعنی تعلیم تو سب جگہ عام تھی، لیکن ایڈلٹ ایجوکیشن کا تصور کہ جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں اور تعلیم سے محروم ہیں اور بغیر تعلیم کے اپنے ہاتھ کا کام جو بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا۔ تو جامعہ میں وہ ادارہ تعلیم و ترقی کے نام سے یہ شعبہ ہمارے والد نے قائم کیا۔ ظاہر اس زمانے کے اعتبار سے بڑا انقلابی قدم۔ تو اور بہت سے اس کے مراکز، 5-6 مراکز تو دلی میں تھے، اور اس کے علاوہ آل اوور انڈیا انہوں نے اپنا لٹریچر پہنچایا، اپنے مراکز قائم کیے، اپنے ایکٹیوسٹ جو لوگ تھے ان کو تیار کیا اور بھیجا، اور ان لوگوں نے ہندوستان کے طول عرض میں بالغوں کو، یعنی وہ لوگ کے جو بچپن سے تعلیم میں سے محروم رہے ہیں لیکن بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے آشنا کیا۔ یہ ہمارے والد کا بنیادی کام تھا، اور جامعہ میں فنڈ ریزنگ جی یہ بالکل بڑا بنیادی یہ کام رہا ہے۔ قدوئی صاحب، آپ کا بچپن تو یہاں مٹیا محل کے علاقے میں شروع میں قرول باغ میں گزرا ہے، اور اس کے بعد رائٹس کے بعد شفٹ ہوئے تو مٹیا محل میں شفٹ ہوئے۔ یہاں آ گئے تو اس زمانے کی دلی اور آج کی دلی ظاہر ہے بہت فرق، اب زمین آسمان کا۔ تو ذرا وہ اس زمانے کی کچھ تصویریں ہم دیکھ سکیں آپ کی زبانی۔ اس زمانے میں ایک تو دلی بڑی ایسا شہر تھا جس میں آبادی میں آپس کا تعلق بہت گہرا تھا، یعنی محلے جو تھے وہ تو شاہجہاں کے زمانے سے دلی ایک بنی تھی، اور محلے اور محلوں کے اندر اپنے ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، جس میں دینی ایکٹیویٹیز بھی اور بھی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کلچرل ایکٹیویٹیز بہت تھیں، مشاعرے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی کلچر جو تھا وہ پورے شہر میں تھا، یعنی ایک طرف تو تعلیمی کام، دوسری طرف تہذیبی کام، یعنی تعلیم اور تہذیب اور آزادی کی جستجو، ان تینوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جامعہ نے یہ کیا تھا اور پورے شہر میں یہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا اثر سارے شہر میں اس کا پیدا ہوا، اور جامعہ سے تعلق ہونا ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ جو لوگ آزادی کی لڑائی میں بھی شامل ہیں، جیل ویل بھی جاتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں، اور تعلیم کا کام بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہیں۔ یعنی جامعہ میں ایک شرط اس زمانے میں یہ تھی کہ کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، یعنی جو لوگ بھی جامعہ میں کام کرتے تھے، وائس چانسلر سے لے کر
اور چپراسی تک بلا معاوضہ. ان کا یہ تھا کہ آپ بلا معاوضہ کام کریں گے، اپنا انتظام اپنے گھر بھر سے جہاں سے کر سکے کریں، لیکن جامعہ کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے، اور جب ہوں گے تو دیں گے، اور ویسا ہوا. لیکن یہ کہ بنیادی بات یہ تھی کہ جامعہ ایسے لوگوں کا ادارہ تھی کہ جو ڈپینڈنٹ نہ ہو، جس کا وجود منحصر نہ ہو نہ تو حکومت پر اور نہ بڑے آدمیوں پر. یعنی ہندوستان میں بھی راجہ نواب بہت تھے، ان کی گرانٹس بھی جامعہ کو ملی، لیکن کبھی جامعہ والے ان کے پاس گئے نہیں پیسہ لینے کے لیے. وہ تو 4 آنے اور 8 آنے کے چندے جمع کر کے جامعہ کو چلایا ہے، اور اس حساب سے جامعہ کے جو قائم ہوئی اور چلتی رہی، اور جتنے بڑے لوگ جامعہ سے تعلق ان کا ہوا وہ ایک یعنی بڑا میراکولس ہے. یعنی مجیب صاحب، ذاکر صاحب، عابد صاحب، خواجہ غلام السیدین اور اس طرح کے لوگ سب ہندوستان سے باہر پڑے ہوئے تھے، جرمنی، انگلستان، فرانس وغیرہ، اور پھر وہ سب آ کے جامعہ میں بلا تنخواہ کرنے میں. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت کی ہندوستان میں بڑی سے بڑے عہدے پر پہنچ سکتے تھے. بالکل ایسے ہی لوگ پہنچتے تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی بڑی قربانیاں جامعہ جوائن کی، اور بلکہ ہندوستان سے باہر جب جرمنی وغیرہ میں تھے وہیں سے جامعہ سے ان کا تعلق قائم ہو گیا تھا. تو لہذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے کے جتنے بڑے دانشور تھے، جتنے بڑے عالم تھے اپنے اپنے میدانوں کے سب جامعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی کتابیں مجیب صاحب کی، عابد صاحب کی، ذاکر صاحب کی، سیدین صاحب کی کتابیں سارے ہندوستان میں پڑھی جاتی تھیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا. اردو کے ذریعے یہاں تعلیم ہوتی تھی، اور جتنی کتابیں انہوں نے لکھی سوشل سائنسز پر، سائنسز پر، تاریخ پر، وہ سب کے سب اردو میں لکھی. جی انگریزی میں بھی لکھی. عابد حسین صاحب نے مکتبہ جامعہ بھی انہوں نے ہی اسٹیبلش کیا تھا. مکتبہ جامعہ کو تو اب 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اردو کا سب سے بڑا پبلیکیشن کا ادارہ. تو یہ جو زمانہ ہے عابد حسین صاحب کا، مجیب صاحب کا، اس زمانے میں اردو کی تدریس کا اس دہلی میں، اس شہر میں، وہ کیا نظام تھا؟ نہیں، اردو تو ہندوستان کی زبان تھی، بولی جاتی تھی. تدریس تحریک تو بن گئی تھی، اس طرح سے بنی تھی کہ جب انگریزوں نے اس کی جگہ انگریزی کو، یا جب کمیونلزم کا رواج ہوا تو ہندی کو اس کے مقابلے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک بڑا طبقہ یہ تھا کہ جو ہندوستانی زبانوں کو اہمیت دیتا تھا، ان میں اردو بھی تھی. چنانچہ جامعہ اور جامعہ کے ایسے بہت سے ادارے تھے جو اس زمانے میں بنے، اور جہاں خاص طور سے اس بات پر زور دیا گیا کہ تعلیم و تربیت اردو میں ہو. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اردو تحریک الگ سے چل رہی تھی. اچھا. جو اب جو انجمن ترقی اردو وغیرہ، مولوی عبدالحق تھے اور لوگ تھے، وہ چلا رہے تھے، وہ الگ تھی، لیکن اس کا سب کا رابطہ جامعہ سے ضرور تھا. تو اس طرح سے جامعہ اردو تحریک میں بھی شامل تھی کہ یہاں کے طلباء اور اساتذہ سب اردو کے ذریعے ہی لکھتے اور پڑھتے تھے، اور یہاں اعلیٰ تعلیم تک، BA تک، وہ اردو میں ہی ہوتی تھی. قدوئی صاحب، ابھی بڑی تفصیل سے آپ نے اس زمانے کی تحریکات، اس زمانے کی دلی اور جامعہ اور علی گڑھ، حکیم اجمل خان اور سید عابد حسین، مجیب صاحب، یہ پورا دور اس کا آپ احاطہ کر رہے تھے. عابد حسین کے ساتھ ساتھ مجیب صاحب، وہ آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، جامعہ کے وائس چانسلر رہے، اور غالباً آپ کے
پڑوسی بھی رہے. تو مجیب صاحب جیسی شخصیت، ایک تو ڈرامے انہوں نے بہت عمدہ لکھے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو تعلقات آپ کے ان سے مراسم رہے ہیں، مجیب صاحب کو کیسے ایک عام شخص کی صورت میں، ظاہر ہے بڑی شخصیت ہیں، لیکن وہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو مجیب صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ جی، مجیب صاحب بڑے غیر معمولی آدمی تھے. یعنی لکھنؤ میں لکھنوی جو تہذیب ہوتی ہے جس میں وہ پلے بڑھے، اور ان کا خاندان وہاں کا خاص لکھنؤ کے اہم. اچھا، ان کا تعلق بھی بارہ بنکی سے رہا ہے؟ جی ہاں، مجیب صاحب کا تو بارہ بنکی کے ہی میں ہی ایک قصبہ ہے ان کا، اس میں. لیکن پھر لکھنؤ میں ان کے والد کی لائر تھے، بہت بڑے لائر تھے، وسیم صاحب. اور ان کے خاندان میں سبھی لوگ بہت اہم لوگ ہوئے. سب کے سب ہندوستان سے باہر پڑھنے کے لیے گئے، اور مجیب صاحب نے بھی انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ہندوستان میں آ کے وہ بھی جامعہ سے تعلق ان کا ہو گیا. تاریخ ان کا خاص سبجیکٹ تھا، اور انہوں نے وہ جامعہ میں تاریخ پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے علاوہ اردو میں بہت کچھ انہوں نے لکھا. باہر ان کی اتنی زندگی گزری کہ اردو جب وہ آئے ہیں تو اردو انہیں آتی نہیں تھی. یہاں آ کے انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن اردو میں پھر جو کچھ لکھا انہوں نے وہ اپنے قسم کی لاجواب چیز ہے. تو بہت ہی کیئر فری، یعنی ہر وقت پڑھنا لکھنا اسی میں مصروف رہتے تھے. وہ زیادہ تر زندگی میں آپ ان کو انہی چیزوں میں پائیں گے. پھر کلچرل لائف سے بڑی دلچسپی تھی. انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے، اور ڈرامے ڈائریکٹ بھی کیے، اور جامعہ میں وہ ڈرامے ہوئے. اچھا. اور حبیب تنویر یہاں تھے اور لوگ تھے، انہوں نے ان ڈراموں کو اسٹیج بھی کیا. تو اس اعتبار سے مجیب صاحب کا شوق اسٹیج سے، ڈرامے سے، موسیقی سے بہت زیادہ تھا، اور جامعہ میں انہوں نے اپنے زمانے میں ان سب چیزوں کو بہت فروغ دیا. اور بہت ہی انکنونشنل، جسے کہنا چاہیے غیر روایتی قسم کے آدمی تھے، اور جتنی بھی روایتی باتیں تھیں ان سے ہٹ کے چلنے والے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ ہٹ کے چلنا چاہیے. اور جامعہ کو بھی اسی طرح انہوں نے بنایا. تو اور لیکن اس زمانے میں جو بزرگوں کے آئیڈیلز تھے اس میں یہ تھا کہ ایک تو لبرٹی، آزادی، اور آزادی خود آزادی حاصل نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں کو اور چھوٹوں کو. چونکہ جامعہ کا جو پورا نظام بنایا گیا تھا، جو مجیب صاحب بھی اس کے شیخ الجامعہ رہے، وہ ایسا تھا کہ لڑکے طلبہ جو یہاں رہتے تھے اور آتے تھے ان کو یہ تربیت دینا کہ تم سب کے سامنے جو سچی بات ہے وہ کہو، اپنے دل کی بات کہو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ مانی جائے، لیکن تم کبھی دوسروں کے بنائے ہوئے ڈگر پہ نہ چلو. اور یہ جامعہ کے پورے نظام میں تھا کہ ہر لڑکے کو، ہر طالب علم کو، ہر استاد کو اس کی تربیت تھی کہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزارے، آزادانہ طور سے رہے، اور جو وہ آزادانہ طور سے سوچتا ہے اس کا اظہار اسی طرح سے کرے، اور اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں تھا. ادب اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن آزادی خیال اور آزادی اظہار جس کا سارے ہندوستان میں مطالبہ ہم کر رہے تھے، اس کا ادارے میں جامعہ میں ہونا بہت ضروری تھا. تو مجیب صاحب اور عابد صاحب وغیرہ اور ذاکر صاحب، ان سب لوگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا. چنانکہ جو یہاں جلسے ہوتے تھے، جو یہاں تقریبیں ہوتی تھیں، ان میں لڑکوں کو پوری آزادی دی جاتی تھی کہ وہ جو چاہیں کہیں. یعنی جامعہ کے بارے میں، جامعہ کے پروگرامز کے بارے میں، جامعہ کے باہر کے بارے میں تبادلہ خیال ہو، اور آزادانہ تبادلہ خیال ہو. تو یہاں کے جو جلسے ہوتے تھے میں عموماً اس میں شریک ہوتا تھا. میں نے 10 برس جامعہ میں گزارے ہیں، تو یہ 10 برس تو میری تعلیم و تربیت کے بالکل بنیادی زمانہ تھا. تو یہاں ہم لوگوں کو سے لکھوایا جاتا تھا، تقریریں کروائی جاتی تھی،
اور اس میں کبھی بھی ہمیں کوئی ٹیچر کہتا نہیں تھا کہ یہ کہو، یہ بولو، یوں لکھو، بلکہ ہمیں آزادی تھی کہ ہم جو چاہیں کریں لکھیں۔ ٹیچر کو دکھانے بھی لے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہارا ہے، تم جس غلطی کرو تو کرو، وہ لوگ غلطی پکڑیں گے تو مانو یا نہ مانو۔ تو جامعہ میں کیریکٹر بلڈنگ، اور کیریکٹر بلڈنگ میں آزادی خیال اور روشنی خیال، کہ آپ جس عقیدے کے ہوں، جس سیاسی نقطہ نظر کے ہوں، وہ آپ کا ہے، اور آپ اس پر عمل کیجئے، کہیے، بحث کیجئے۔ چنانچہ یہ جو گاندھین ایک پورا مزاج تھا، یہ جامعہ میں تھا، اور جامعہ نے اس کو فروغ دینے میں بہت بڑا کام کیا، کیونکہ پوری کی پوری جنریشنز ایسی جامعہ سے نکلی جنہوں نے پورے ہندوستان میں اس طرح کا کام کیا۔ اور ظاہر یہ پورا یہ جو پوری کلچر، یہ جو فضا پیدا ہوئی ہے، اس میں ذاکر حسین صاحب، محمد مجیب صاحب اور عابد حسین صاحب، یہ سارے لوگ ان کی خدمات شامل ہیں۔ میں ذرا گفتگو کا رخ موڑنا چاہتا ہوں اور قاضی عبدالودود کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب سے بھی آپ کے تعلقات رہے اور بڑے ہمارے محقق ہیں اور بڑے سخت گیر محقق مانے جاتے ہیں، اور مزاجاً بھی ان کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ تو آپ نے ان کی صحبتیں حاصل کی ہیں، تو ان کے مزاج کے بارے میں اور ان کی علمی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیے وہ بڑی دلچسپ شخصیت تھے، اس اعتبار سے کہ بعض چیزوں میں بڑے سخت گیر، بڑی سختیاں تھیں، اور ویسے بڑے نرم اور بڑے آزاد خیال آدمی تھے عام زندگی میں۔ جی، کام کے سلسلے میں بھی اور گفتگو کے سلسلے میں بھی۔ میں نے بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ علمی دنیا میں ان کی سخت گیری جو تھی وہ بہت کام کی تھی، اس لیے کہ ہندوستان میں اردو میں خاص طور سے جس کا جو جی چاہے لکھے کہے، کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ قاضی صاحب نے اس پر پابندی اپنی طرف سے لگائی، اور انہوں نے تحقیق کے ذریعے چیزوں کو پرکھنا، سوچنا اور اس کے اصول بنا کر جو تھے ان کو پابندی کی ہدایت ہمیشہ کی، اور جو کچھ اردو میں لکھا جا رہا تھا، چھپ رہا تھا، ان سب کو بڑی سختی سے تنقید کی انہوں نے، اور سب پر لکھا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی بڑے سے بڑے مصنف کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، جس کی جو غلطی ہے ان کے نشاندہی کی، وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ جی آپ کی ان سے جو پہلی ملاقات ہوئی قاضی صاحب سے، وہ آپ کی پی ایچ ڈی کے سلسلے، ریسرچ کے سلسلے میں آپ نے ان سے ملاقات کی تھی۔ دیکھیے میں نے جب تحقیق کی، اس زمانے میں پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا اور جامعہ میں نہیں دہلی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تب میرا ان سے رابطہ ہوا، اور میں گیا پٹنہ، ان سے کے گھر بھی گیا، ان سے ملا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تو ان کا پورا دن لائبریری میں گزرتا تھا، میری پہلی ملاقات وہیں لائبریری میں ہوئی۔ پھر میں ان کے گھر گیا، میں نے بتایا کہ میرا موضوع کیا ہے اور میں کیا کام کر رہا ہوں۔ ماسٹر رام چندر میری کتاب بعد میں چھپی، تو میں نے انہیں بتایا اور کہا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بڑی دلچسپی لی اور بتایا ہے کہ تمہیں تحقیق کس طرح کرنا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو سچی باتیں ہیں وہ تلاش کرنا ہے، اور کس نے کیا کہا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، اسے نظر انداز کرنا ہے، اور یہ پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے تم یہ کام کرو، اور بالکل آزادانہ، کھلے دل سے۔ تو جب بھی میں پٹنہ گیا تو وہاں قاضی صاحب کے پاس میں بڑا وقت گزارتا تھا، بڑے اچھے، بڑے خوش مذاق آدمی تھے، اپنے زمانے کے قصے سناتے تھے۔ لندن میں رہے تھے وہ، اور بھی یورپ میں سفر کیا تھا، اور ہندوستان میں مختلف جگہوں پر وہ آزادی کی لڑائی میں بھی انہوں نے حصہ لیا، سب میں، سب چیزوں کے بارے میں وہ بڑی آزادانہ رائے رکھتے تھے، اور اس کا بالکل کھلے دل سے۔ اور بعض لوگوں کے وہ سخت مخالف ہو گئے تھے، جن میں ایک مولانا آزاد بھی تھے، حالانکہ رہے وہ مولانا آزاد کے ساتھ، لیکن کچھ
ان سے اختلاف ہو گیا، مگر وہ پٹنہ میں ان کا اثر عالم کی حیثیت سے اور ایک ایسے عالم کی حیثیت سے کہ جو کسی کی روح رعایت کا قائل نہیں ہے، وہ تھا میں نے جب تھیسس لکھا اور چھپا انہیں پیش کیا، انہوں نے اسے پڑھا تو اس کا انہوں نے اپروو کیا، تعریف کی اس کی، تب مجھے خوشی ہوئی اور میں مستقل ملتا رہا۔ میں جب پہلی بار پٹنہ گیا تو وہاں ذاکر صاحب گورنر تھے، ملا ان سے، تو ذاکر صاحب تو بڑے مشفق آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں قاضی صاحب سے تم ضرور ملو، اور وہ بڑے عالم آدمی ہیں اور جو کہیں وہ اس کو تم سوچو سمجھو کام کرو اور دکھاؤ جو کچھ لکھو، مگر ایک بات کا خیال ہمیشہ رکھنا، ان کی زبان میں ڈنک ہے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ روح رعایت نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف ہی کرتے جائے، وہ جہاں اعتراض کی بات ہوگی وہاں وہ پکڑیں گے اور سختی سے پکڑیں گے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا اور ان سے جب بھی ملا میں ان کے گھر میں بڑا وقت میں نے گزارا، تو انہوں نے بڑی یعنی شفقت کے ساتھ اب کھانے پہ بلایا رات کو، تو کھانے پہ وہی انگریزی سوٹ بو لگائے ہوئے رہے تھے انگلینڈ میں، تو ان کے آداب جو تھے وہ سب وہی کرتے تھے۔ ان سے میں نے تحقیق کے معاملے میں تو سبھی کچھ سیکھا، لیکن اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی کہ کھلے دل سے دنیا کو دیکھنا چاہیے اور آزادانہ طریقے سے سوچنا چاہیے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ تو جب بھی ان سے گفتگو ہوئی، جب بھی میں ان سے ملا، تو مجھے سب سے بڑی بات یہ لگی کہ بڑے خوشگوار وقت گزرے، یعنی اتنا پلیزنٹ آدمی، ویسے اتنے سخت لیکن تحریر میں اتنے سخت، لیکن گفتگو میں اور ساتھ بیٹھ کے گفتگو بات کرنے میں بے حد پلیزنٹ۔ تو مجھے آخر وقت تک ان سے یہ رہا، اور جب بھی دلی آتے تھے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور پٹنہ تو خاص طور سے میں گیا جب بھی تو ان کے ساتھ وقت گزارا۔ تو لہٰذا مجھے اس زمانے کے ان لوگوں میں جنہوں نے ہندوستان کی انٹلیکچوئل لائف پر، خاص طور سے اردو فارسی کی دنیا میں سب سے زیادہ اثر جنہوں نے ڈالا، وہ قاضی صاحب تھے۔ یعنی یونیورسٹیوں میں یا جہاں بھی لوگ پڑھتے لکھتے تھے بڑی ڈھیل مل جاتی تھی لوگوں کو، قاضی صاحب نے جب سختی برتنی شروع کی تو شاگردوں پر ہی نہیں، شاگردوں کے استادوں پر بھی، تو لوگ ذرا چوکنا ہوئے، اور انہوں نے ان کی تحریروں سے بہت کچھ، قاضی صاحب کی تحریریں بہت نہیں ہیں، ریویوز ہیں جی اور بہت کم ہیں، مگر لیکن اس کے باوجود وہ اس میں سختی ہے، اور اسے پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے آداب سکھائے کہ تحقیق ہوتی کیسے ہے، متن کو کیسے اس کی جانچ کی جاتی ہے، پرکھ کیسے کی جاتی ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو بعد کی نسلوں نے بڑا فیض حاصل کیا قاضی صاحب کی تحریروں سے۔ آپ کی جو پی ایچ ڈی کا موضوع ہے گلکرسٹ اینڈ دی لینگویج آف ہندوستان، خواجہ احمد فاروقی کی نگرانی میں آپ نے یہ کام کیا تھا، تو ظاہر ہے فورٹ ولیم کالج کو سمجھنا ہو تو گلکرسٹ کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میرا پی ایچ ڈی کا موضوع تو یقیناً گلکرسٹ ہے، اور اس پہ کتاب بھی میری چھپی، لیکن اس سے پہلے جو میں نے کام کیا اور وہ واقعی میری زندگی کا بہت ہی یادگار زمانہ ہے، وہ ماسٹر رام چندر پر۔ جی، رام چندر صاحب پر ہم ذرا بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ والا حصہ کور ہو جائے۔ جی، تو پہلے ماسٹر رام چندر پہ میں نے کام کیا۔ جب علی گڑھ سے میں آیا یہاں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ٹرین میں ساتھ ہوا، ہم دوسری کمپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے، یہ دوسرے میں بیٹھے تھے۔ فاروقی صاحب نے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ تو ہم ان کے کمپارٹمنٹ میں چلے گئے، باتیں ہوتی رہیں۔ اب دلی پہنچے تو اگلے دن میرے پاس ان کا فون آیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک ریسرچ فیلو کی جگہ ہے، تم اس میں اپلائی کر دو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تو میں نے ایم اے کا امتحان دیا ہے، رزلٹ بھی نہیں آیا ہے۔
تو انہوں نے کہا نہیں وہ پریویس کا تو رزلٹ تمہارا بہت اچھا تھا، ایسے ہی فائنل کا بھی ہوگا، مجھے یقین ہے کہ ٹھیک ہوگا سب، تو تم اپلائی کر دو کیونکہ جگہ ہمارے یہاں آ رہی ہے۔ میں نے اپلائی کیا ریسرچ فیلو کے لیے۔ اس زمانے میں 200 روپے کی ریسرچ فیلو ہوا کرتا تھا سن 60 میں، لیکن ہمارے لیے تو ایک دنیا تھی وہ، بالکل بے روزگار تو تھے ہی، لیکن 200 روپے بھی بہت تھے۔ تو میں نے اپلائی کیا اور میرا تقرر انہوں نے دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو کی حیثیت سے کر دیا ہے۔ اور ماسٹر رام چندر کا میں نے صرف نام ہی سنا تھا، جانتا نہیں تھا کون ہے۔ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ ایک 19ویں صدی کے ایک عالم ہیں اور اردو میں سائنس پر انہوں نے لکھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، تو آپ ان پر کام تحقیق کیجیے اور کام کیجیے۔ تو انہوں نے میرا پورا پروگرام ڈائری میں لکھ کر کے فلاں دن دلی سے آپ جائیں گے اور فلاں دن بمبئی پہنچیں گے، اور اتنی جگہوں پہ بیچ میں سب جگہ انہوں نے لکھ دیا خط، سب جگہ میری خاطر مدارات ہوئی اور کام کیا میں نے۔ اور جب بمبئی پہنچا میں تو واقعی اتنا مٹیریل میرے پاس جمع تھا، اور بمبئی میں نے حاصل کیا کہ وہاں بیٹھ کر میں نے کتاب مکمل کر لی، اور بمبئی سے جب میں واپس آیا تو کتاب ماسٹر رام چندر تیار تھی۔ اب میں بہت شرمندہ اور ساتھ ہی ساتھ ہچکچاتا ہوا کہ میں نے بھائی کتاب لکھنا، تحقیق کرنا اور اس کا پورا حق ادا کرنا، یہ بالکل اناڑی آدمی ہے، میں ابھی کر نہیں چکا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ لیکن بہرحال جن لوگوں میں میں رہا تھا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شاید کچھ سیکھ لیا تھا میں نے۔ نثار احمد فاروقی میرے دوستوں میں تھے، خلیق انجم تھے، اسلم پرویز تھے، رشید حسن خان تھے، تو ان لوگوں سے باتیں ہوتی تھیں، لیکن میں کبھی ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن باتیں کام آئیں۔ بہرحال پھر میں نے وہ ماسٹر رام چندر وہیں بیٹھ کے پریس میں لکھی، اور پھر وہ کتاب ہندوستان میں فکری اور تہذیبی اصلاح کا آغاز اور ماسٹر بس رام وہ چندر۔ ایک فیز ہے۔ جی دہلی میں جب چینج اوور ہو رہا تھا مغل پیریڈ کے بعد، اور کلچرل رینائسنس ایک طرح کا ہو رہا تھا، تو اس میں ویسٹرن نالج اور ویسٹرن انگلش یعنی انگریزی اور اس کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس میں سب سے پہلے ماسٹر رام رول چندر، ماسٹر رام چندر کا ہے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت ماسٹر رام چندر کی ہمیں نظر آتی ہے تاریخ میں۔ سر سید سے پہلے صحافت، ذکا اللہ سے پہلے ترجمہ نگاری اور حالی سے پہلے سیرت نگاری، تو یہ اور اس لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے بڑی انقلابی شخصیت۔ دیکھیے اب جو ذاکر حسین کالج ہے یہ اس وقت مدرسہ تھا، اور اس کو انگریزوں نے پیٹرنائز کر کے اس میں انگریزی کی کلاسز بھی کھولی تھیں۔ ماسٹر رام چندر وہاں کے طالب علم تھے، اور وہاں کے طالب علم ہونے کی وجہ سے ان کی دلچسپی ویسٹرن سائنس سے پڑھی، اور ویسٹرن سائنس سے جب ان کی دلچسپی بڑھی تو اتنے انتھوزیازم ان میں پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اسی زمانے میں مضامین لکھے اور کتابیں لکھی اور اخبار بھی ایک جاری کیا فوائد الناظرین کے نام سے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ایک ایسا شخص جو بالکل ناواقف تھا ان سب چیزوں سے، اس نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں سب کچھ پڑھ لکھ کر سوچ کر اس نے ایک نیا ٹرینڈ اردو زبان میں ویسٹرن سائنسز کے بارے میں مضامین، اور پھر وہ ایسے ہوئے کہ جو لندن میں دوبارہ شائع ہوئے۔ انہی کی زندگی میں میتھمیٹکس وغیرہ پہ ان کی جو کتابیں تھیں وہ ری پرنٹ ہوئی لندن میں، اور ہندوستان میں بھی ان کی قدر ہوئی۔ تو اس طرح سے میں نے جانا کہ بھائی یہ فاروقی صاحب نے واقعی ایک بہت بڑا کام میرے سپرد کیا تھا، جو اگر میں نہ کرتا تو شاید کوئی نہ کوئی اور کرتا، لیکن جی یہ ضروری کام تھا۔ معلوم نہیں کہ کیسا ہوتا۔ جی اسی زمانے میں حیدرآباد میں ڈاکٹر سیدہ جعفر تھی، انہوں نے بھی ماسٹر رام چندر پہ کام کیا، مگر انہوں نے کوئی خاص کام نہیں بلکہ ان کے مضامین کو اکٹھا کر کے شائع کیا۔
ایڈٹ کیا. تو بہرحال یہ کام میرا پہلا تھا جو اس زمانے میں ہوا، اور اسے سب نے اپریشیٹ کیا. قاضی عبدالرزوق صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، احتشام صاحب نے اس پر ریڈیو پہ تبصرہ کیا، سرور صاحب نے یعنی جتنے ہمارے بزرگ تھے اور جن سے میں ڈرتا تھا، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ڈرتا تھا، ان سب نے میری کتاب کو پڑھی، اور اس کے بعد سے میری کچھ حیثیت یعنی ہو گئی. اور وہ حیثیت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ خواجہ احمد فاروقی نے میرے سپرد یہ کام کیا تھا. اور وہ بہت سخت آدمی تھے بعض چیزوں میں، مطلب جو کام انہیں لینا ہوتا تھا وہ آپ ان سے بچ نہیں سکتے تھے. یعنی وہ ڈائری اٹھائی انہوں نے، ڈائری میں ہر تاریخ میں انہوں نے لکھا فلاں چیز کا فلاں چیپٹر اس دن مجھے ملنا ہے، اور اس طرح سے کتاب پوری ہو جاتی تھی. اور سارے کام انہوں نے مجھ سے اسی طرح لیے. پھر بعد میں آخر میں JNU چلا گیا. جی وہ فیز تو بعد میں آتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ذرا ماسٹر رام چندر پر ہم چاہتے ہیں تھوڑی گفتگو اور ہو جائے. وہ جدید ادب کی قیادت کا جو صحرا ہے وہ سر سید کے سر عام طور پر ہمارے یہاں کتابوں میں، گفتگو میں، ہر جگہ ہمیں، لیکن آپ کا خیال ہے، آپ نے لکھا ہے جی کہ دہلی میں جو دہلی کالج تھا، جو اس زمانے میں دہلی کالج کہا جانے لگا، اب تو ذاکر حسین کالج ہے. دہلی کالج میں اس زمانے کے سبھی لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور جو لوگ جاتے تھے وہ وہاں کی تعلیم سے ایک انفلوئنس ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ صدر الدین آزردہ، صہبائی، کون سب وہاں ایسوسیٹیڈ تھے اور وہاں پڑھاتے تھے اور جاتے تھے. تو جو کچھ وہاں کا اثر تھا، تہذیبی اثر، وہ بہت بڑا تھا. اور دہلی کالج جو 1857 میں ختم ہوا، تو وہاں کے طالب علم ہی تھے جو سر سید تحریک میں آئے. یعنی میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس کے بیج پڑا دہلی کالج میں، اور وہ ماسٹر رام چندر کی وجہ سے ہوا. تو لہذا دہلی کالج اور ہندوستان میں نئی تعلیم اور نیا ذہن، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے دہلی کالج اور علی گڑھ سے. تو اس میں ماسٹر رام چندر کا کنٹریبیوشن یہ ہے. اور ان کی نثر پڑھیے آپ تو اس کے اندر کوئی بہت اسلوب کے اعتبار سے یا اور کسی اعتبار سے کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جیسی نثر ہونی چاہیے، ورکنگ پروس، یعنی اور ایسے لوگوں کی نثر کے جو فکشن وغیرہ نہیں بلکہ کام کی باتیں لکھ کر رہے ہیں، وہ نثر اردو میں نہیں تھی. کچھ پہلے سے لوگوں نے کچھ لکھنا شروع کیا تھا، لیکن وہ نثر جو کہ فکشن کی تھی وہ زیادہ پاپولر تھی اور چلتی تھی. علمی نثر کی طرف توجہ نہیں تھی. وہ تو سر سید وغیرہ ہی نے دی، لیکن اس کا پہلا نقش علمی اردو کی علمی نثر کا وہ ماسٹر رام چندر کی تحریروں میں ملتا ہے، جو اس زمانے کے اخباروں، جو خود وہ اخبار نکالتے تھے اس میں چھپا، اور ان کی کتابیں جو اس زمانے میں شائع ہوئیں ان میں ملتا ہے. تو وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ کرنے میں مجھے بڑا فائدہ ہوا، میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. اچھا، سر سید تو انگلستان سے جب واپس آئے تو ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو چکا تھا، اور پھر MO کالج انہوں نے قائم کیا تو وہ نقطہ نظر مختلف تھا، اور انگریزی اور وہ تہذیب ایک مرکز نگاہ وہ تھی. جبکہ ماسٹر رام چندر کے ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس کہ وہ اردو تہذیب، اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا، تو لسانی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے دونوں طرح ہم دیکھتے ہیں. تو سر سید سے وہ پہلے اور یہ کافی فرق نظر آتا ہے دونوں. یہ تو ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ 19ویں صدی میں ویسٹرن انفلوئنس انگریزوں کی طرف سے جو شروع ہوا وہ دہلی میں شروع ہوا. اس سے پہلے کلکتے وغیرہ میں تو ضرور تھا، لیکن علمی اعتبار سے وہ سلسلہ نہیں تھا، وہ دہلی سے شروع ہوا. اور دہلی میں دہلی کالج کا رول،
دہلی کالج میں بھی ماسٹر رام چندر کا رول اس میں بہت بنیادی تھا. بالکل. تو لہذا یہ سارا اثاثہ جو تھا، یہ عجیب بات ہے، یہ کوئی پہلے سے سوچا سمجھا کوئی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں خود بخود ہوتی جاتی ہیں. صحیح. تو یہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہمارے کلچر میں ہے، اور وہ ہوا وہ بغیر کسی منصوبے کے، صرف ایک شوق کی بنا پر ہوا، اور ایک چھوٹے سے ایک مدرسے کو جو کہ اسکول یا کالج بن گیا تھا، جہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غالب نوکری کے لیے گئے تھے لیکن واپس آ گئے تھے جی جی خفا ہو کر. جی وہ ادارہ تھا وہ. صحیح. صاحبائی وہاں پڑھا رہے تھے، اور یہ جی سبھی لوگ. دوسرے اکابر غالب وہاں تو نوکری کے لیے گئے تھے، لیکن ان کی انا اتنی زبردست تھی اور وہ ٹھیک تھا. جی وہ بیچ میں سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. میں گفتگو کرنا چاہتا تھا آپ کی پی ایچ ڈی پر، گلکرسٹ اینڈ دی لینگویج آف ہندوستان، لیکن اس سے پہلے پھر ماسٹر رام چندر پر گفتگو ہونے لگی. تو میں چاہتا ہوں اس پہلو پر اب یہ مناسب موقع ہے کہ اس پر بات کر لی جائے. تو اس میں بھی خواجہ احمد فاروقی صاحب کا دخل بہت ہے، کیونکہ گلکرسٹ پر اردو میں کچھ نہیں ہوا تھا. عتیق صدیقی صاحب تھے، انہوں نے گلکرسٹ اور ان کا اہل کتاب لکھی تھی، لیکن وہ بایوگرافیکل تھی. گلکرسٹ نے جو کام کیا ریسرچ کا، اور جس کا اثر انڈیورنگ تھا، اتنا بڑا تھا کہ پوری 19ویں صدی پر اور اس کے بعد چھایا رہا. میر امن وغیرہ جیسے لوگ وہاں پیدا ہوئے، وہ فاروقی صاحب کے ذہن میں تھا. چنانچہ انہوں نے مجھے گلکرسٹ، جان بارتھوک گلکرسٹ، ہز لائف اینڈ ورکس، اس پر مجھے کام کرنے کو کہا. یہاں بھی بالکل اناڑی تھا میں. شروع سے میں نے کچھ گلکرسٹ کے بارے میں نہیں جانا نہ پڑھا، لیکن کیونکہ میرے سر ایک ذمہ داری تھی کہ گئی تھی، اب میں نے پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ تو بڑا رچ ایریا ہے، اور اتنا زبردست کام کرنے والا تو ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اور اس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی. یعنی یہ کہ جس قسم کا ادب فورٹ ولیم کالج کے بعد پیدا ہوا وہ سب گلکرسٹ کے دین ہے. گلکرسٹ جب ہندوستان آیا تو اسے اردو زبان نہیں آتی تھی. وہ تو اس نے سورت میں بندرگاہ پہ اترا اور وہاں سے کلکتے آیا، اور کلکتے تک آتے آتے اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک زبان ہے جو بہت عام ہے اور ہر جگہ بولی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی لٹریچر نہیں ہے، اور اسے میں کیسے سیکھوں، کیا کروں. تو پہلی چیز اس کے ذہن میں یہ آئی، اور جو فورٹ ولیم کالج پہنچنے پر آئی کہ فورٹ ولیم کالج تو بعد میں بنا، کلکتے پہنچنے میں آئی کہ اس زبان میں کچھ کرنا چاہیے. اس زبان میں انگریزوں نے تھوڑی بہت کچھ کتابیں لکھی تھی، لیکن وہ ایسے ہی تھی. ماسٹر اس نے گلکرسٹ نے ان سب چیزوں کو دیکھا، ریجیکٹ کیا، اور پھر اس نے الف بے سے اردو پڑھنا شروع کی. سن 1772 میں شاید یہ تھا، اور کچھ عرصے میں اس نے اتنا سیکھ لیا کہ اس نے ڈکشنری بنائی، اس نے گرامر بنائی، اس نے منصوبہ بنایا فورٹ ولیم کالج میں اردو کی تعلیم کا، اور وہاں میر امن دہلوی وغیرہ کو ملازم رکھا، اور یہ باغ و بہار، قصہ چاہ درویش وغیرہ اسی کا لکھوایا ہوا ہے. یعنی گلکرسٹ اگر نہ ہوتا تو یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں. اچھا، گلکرسٹ کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا عالمانہ نہیں تھا، زبان سے اس کو دلچسپی تھی، دلی والوں کی زبان اسے آتی تھی، تو اس نے دلی والوں کو ملازم رکھا اور ان کے ذریعے کام لیا. اور فورٹ ولیم کالج میں بڑی اہم کتابیں پھر بعد میں شائع ہوئیں، آرائش محفل وغیرہ یہ سب. تو اس کی انسپریشن میں وہاں کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کام کیا، اور سب کی نگرانی، سب کی رہنمائی گلکرسٹ کے ہاتھ میں تھی. اس نے لکھا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں اور میں میر امن کی کتاب کے 40 صفحے پڑھ سکا ہوں، صرف میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں.
یعنی آپ ذرا غور کیجئے، ایک انگریز جو ہندوستان آیا 15-20 برس رہا، اس نے اتنی زبان سیکھ لی کہ دلی والے کی دلی پڑھ رہا ہے اور اسے کریکٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اور لوگوں کے ساتھ اس نے کیا. تو ہندوستان میں انگریزوں کے لیے اور ویسٹرن ملکوں کے لوگوں کے لیے انتظام تعلیم کا اور اردو زبان کا یہ گلکرسٹ نے کیا، اور بہت سی کتابیں اس نے شائع کی. علاوہ تدریس کے، علاوہ استاد کے انگریزی کے، اس نے اور بھی کتابیں بھی لکھی. اور پھر دلی انگلینڈ جانے کے بعد، یعنی یہاں اس کے دشمن بھی بہت ہو گئے فورٹ ولیم کالج میں کہ یہ سخت ہے اور بہت کام لیتا ہے. تو اسے ویلزلی وائسرائے تھا، گورنر جنرل، اس کے زمانے میں یہ آیا تھا، اور اسی کے زمانے میں انہیں چھٹی ہو گئی اور یہ انگلینڈ چلا گیا. اور انگلینڈ میں وہاں اس نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا، اور وہاں لندن میں بیٹھ کر اس نے اردو زبان کی تعلیم اور تحقیق کا کام شروع کیا. اور وہاں 30-40 برس اس نے لندن میں بیٹھ کر اردو اسکالرز پیدا کیے، انگریزوں میں اردو اسکالرز پیدا کیے. پھر وہ آخر عمر میں پیرس میں شفٹ ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہوا. لیکن انگلینڈ میں اس نے یہ رواج شروع کر دیا کہ وہ اردو تعلیم لوگ حاصل کریں، اور ان کے نام سے ایک میموریل بھی ہے وہاں، گلکرسٹ میموریل لندن میں. اچھا. اگرچہ اب وہ کوئی بہت فنکشنل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنا اثر اتنا ڈالا کہ اس کو ایک تاریخی حقیقت ایک بن گئی یہ بات کہ انگلینڈ میں اور انگریزوں کو مشرقی تحقیق میں کتنا زیادہ دخل حاصل کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے. تو گلکرسٹ نے اس کی ایک بنیاد ڈال دی تھی. اچھا قدوئی صاحب، یہ زبان کا ایک جو تنازع ہے، ڈسپیوٹ جو اردو ہندی کا یہ ڈسپیوٹ کہتے ہیں کہ وہ فورٹ ولیم کالج سے ہی پیدا ہوتا ہے، للو لال جی اور میر امن کے حوالے سے، اور مرکز میں گلکرسٹ ہیں کہ شعوری طور پر یہ کیا گیا. تو کیا واقعی ایسا تھا کہ یہ شعوری طور پر یہ کام کیا گیا تھا، یہ لسانی مسئلہ نہیں؟ دیکھیے، یا پھر یہ تاریخی طور پر یوں ہو گیا؟ تاریخی طور پہ ہے جی. یہ اردو ہندی کا جھگڑا تو بعد کی بات ہے. یہ 19ویں صدی میں غالب تک کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اردو تھی اور اردو سب لوگ جانتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے. یہ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی میں جب انگریزوں کا اقتدار بڑھا یہاں، تو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوئیں، جن میں سے ایک کمیونل فیکٹر بھی تھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان اور ہندی ہندوؤں کی زبان یہ بنائی گئی اور اس کو ہوا دی گئی. اور ظاہر ہے یہ ایسا نعرہ تھا، اور اس وقت سیپریٹزم اور ہندو اور مسلمانوں کا الگ الگ ہونا یہ پولیٹیکلی بہت لوگوں کو فائدہ مند تھا، لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی. چنانچہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اردو ہندی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اردو ہندی کے جتنے لوگ اردو میں لکھتے تھے سب ہندی جانتے تھے، اور ہندی کی اس زمانے میں ایسی ضرورت بھی نہیں تھی. ہندی ایک اسکرپٹ تھا، ایک لینگویج تھی، اور ڈائلیکٹس اس میں لکھے جاتے تھے، لیکن اردو سے کوئی اس کی رقابت نہیں تھی، اس لیے کہ اردو ہندی کا جھگڑا ہی نہیں تھا. اور اردو سب لوگ پڑھتے تھے، جانتے تھے، اور وہ مقبول تھی. تو یہ، اور فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں یعنی 18ویں صدی میں تو بالکل ہی یہ جھگڑا نہیں تھا، اردو ہندی کا جھگڑا کوئی نہیں تھا. ہاں، اس نے یہ ضرور کیا کہ جو اس وقت کی لنگوسٹک ریئلٹی ہے اس کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اسکرپٹ ایک ہندی بھی ہے اور ہندی میں بھی لکھا پڑھا جا رہا ہے، تو لہذا وہاں ہندی کا بھی سلسلہ شروع ہوا. لیکن کوئی رائیولری نہیں تھی. یعنی للو لال جی اور
یہ گلکرسٹ اور امیر امن وغیرہ میں کوئی رائیولی نہیں تھی، سب لوگ ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے اور لکھتے تھے کتابیں جیسی منظور ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ اردو ہندی کا یہ مسئلہ تو ظاہر ہے بہت بعد میں پیدا ہوا اور اس کی بنیادیں کچھ اور ہیں۔ اب ہم ایک ایسے ادارے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنی گفتگو میں جہاں اردو اور ہندی کا ایک سنگم ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ہندوستانی زبانوں کا مرکز، جہاں آپ پروفیسر رہے، ایک عرصہ وہاں گزارا آپ نے۔ ظاہر ہے وہ یونیورسٹی ایک خاص مقصد سے بنائی گئی تھی 1969 میں، اور مونس رضا اس کے آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے ہی وہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ تو وہ جو اس قائم ہوا ہے مرکز ہندوستانی زبانوں کا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور اس نے کیا خدمات انجام دیں دونوں زبانوں کو قریب لانے میں؟ یہ NU جو قائم ہوئی اس کے مقاصد میں بھی یہ تھا کہ دنیا جس طرح بدل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ قدم رکھنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت میں ایک نیا ذہن، نیا کیریکٹر ابھرنا چاہیے جو اب آج کل کے زمانے میں جس کی ضرورت ہے، اور جس میں اس زمانے کی باقیات نہ ہوں کہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن تھا کہ اردو والے الگ اور ہندی والے الگ اور تاریخ والے الگ اور جغرافیہ والے الگ، یہ نہیں، بلکہ پہلی بات تو یہ کہ JNU نے انٹر ڈسپلنری اپروچ اختیار کیا، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ایک ڈسپلن کے لوگ دوسری ڈسپلن میں جائیں اور اس سے سیکھیں اور اسے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ پوری یونیورسٹی میں اس طرح کا کام ہوا۔ اردو کے سلسلے میں اور ہندی کے سلسلے میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو سینٹر آف انڈین لینگویجز شروع میں بنا، اس میں اردو اور ہندی دونوں ساتھ ساتھ تھے، اردو والے اور ہندی والے ایک ہی ادارے کے رکن تھے، اور ان کا سب کا مینڈیٹ بالکل ایک تھا، اردو والوں کے لیے ہندی جاننا اور ہندی والوں کے لیے اردو جاننا، اور دونوں طالب علموں کے لیے، اردو کے طالب علموں کے لیے ہندی اور ہندی کے طالب علموں کے لیے اردو، یہ ایک کمپلسری چیز تھی۔ اور کچھ کامن پیپرز بھی پڑھائے جاتے تھے، کامن پیپرز بھی تھے، اور جو فنکشنز ہوتے تھے جو ان میں ہندی اور اردو والے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ریسرچ کے پروجیکٹس ایسے تھے کہ جو اردو اور ہندی کے کامن پروجیکٹس تھے، اور اردو ہندی کے درمیان جو کمیونل ڈیوائڈ تھا یہ اس طرح سے ختم ہوا، اور JNU کے جو لڑکے نکلے انہوں نے دوسری یونیورسٹیوں میں جا کے اس کا اثر ڈالا۔ چنانچہ JNU نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہندوستان میں لینگویج پالیٹکس جو تھی، جو کمیونلائز تھی، اس پر ضرب لگائی، اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو باہر جا کر اس کو رواج دیں۔ ابھی پرشوتم اگروال وغیرہ جو ہیں یہ JNU کے طالب علم ہیں، اور یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو نارمور سنگھ اور محمد حسن اور ہم لوگوں کے زمانے کے ہیں۔ تو وہ وقت تو مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ جب یہ ہندوستان میں ہر طرف یعنی کمیونل رائٹس بھی ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں ایک جزیرہ بن گیا ہے جو JNU ہے، کہ جس میں ہندی اردو کا جھگڑا نہیں بلکہ یہ ایک بن گیا کہ یہ ایک ورثہ ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ چنانچہ میں 25 برس JNU میں رہا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے طالب علم، وہاں کا ڈپارٹمنٹ اور باہر کے طالب علموں سے ہمارا کانٹیکٹ، اس میں کمیونلزم بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ایک نئے قسم کا ادارہ تھا جو نئے قسم کی تعلیم دے رہا تھا، اور اس کا اثر ہندوستان کے ہر علاقے میں پڑا جہاں JNU کے اسٹوڈنٹس گئے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں JNU ایک بریک تھرو تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ نئے سبجیکٹس پر کام کرنا، دوسرا یہ کہ اس میں جو 100 سال کے اندر جو ملک میں کمیونل پالیٹکس ہوئی ہے اس پر ضرب لگانا، اور خاص طور سے لینگویج کے اینگل سے جو تصادم پیدا کیا گیا ہے اسے توڑنا، یہ JNU نے کام کیا۔ ظاہر وہ دوریاں کم ہوئیں کافی۔ جی، اور
दूरियां कम क्या बल्कि हुई ختم नहीं, ہوئی. ख़त्म हो गई. اور اردو ہندی کے پروفیسرز اور اسکالرز ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں اپنے معاملات کو، اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ سب جے این یو میں ہی دیکھے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے این یو کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اور ہے. اب مجھے اب آج کل تو جے این یو کا حال جو بھی ہے وہ معلوم نہیں کیا ہے. جی اب بھی بہتر ہے، اب بھی بہتر ہے. اور ظاہر ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی مرکز میں یہ دونوں زبانوں کے اسٹوڈنٹس عید بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دیوالی بھی منائی جا رہی ہے اور ہولی بھی منائی جا رہی ہے. تو یہ ایک مثال تو قائم بہرحال اس مرکز نے، اس ادارے نے کیا تھا. اب ظاہر ہے آپ نے سب سے پہلے جوائن کیا تھا اس مرکز کو، پھر نامور سنگھ آئے تھے اور پھر اسلم پرویز صاحب، محمد حسن صاحب، مینیجر پانڈے اور کیدار ناتھ سنگھ اور بعد میں پھر نصیر صاحب. تو یہ پوری ایک طرح سے ان اساتذہ کی ایک کہکشاں نظر آتی ہے جو پورے ہندوستان میں نہ صرف اپنی فکر سے بلکہ اپنے پیغام سے بھی پہچانے جاتے تھے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ زمانہ جے این یو کا جس میں ابھی آپ لوگ نئے آئے تھے، تو وہ کیسا زمانہ رہا ہوگا اور اساتذہ میں وہ کیا کوآرڈینیشن رہا ہوگا، اس لیے کہ اپنے اپنے میدان کے یہ سب بڑے لوگ ہیں. ہاں، لیکن کیونکہ ایک خاص مقصد سے آئے تھے اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود تھا اور اس ادارے میں انکریجمنٹ ان چیزوں کا ہوتا تھا، تو اس کا فائدہ یہی ہوا. اب کیدار ناتھ سنگھ ہندی کے بڑے شاعر تھے، کہ نامور جی ہندی کے بڑے نقاد تھے. ان دو کا یہاں ہونا یہ معمولی بات نہیں تھی. اور پھر محمد حسن کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر کورسز کو مرتب کرنا اور ان کو پڑھانا، ان کو مقبول کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی داغ بیل ڈالنی تھی جس کی ہندوستان کو ضرورت تھی، اور جس کا اثر بھی پڑا، اس لیے کہ وہ زمانے کا تقاضا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اثر پڑا وہ غزائل ہونے والا نہیں ہے، مگر اب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادارہ جو اس کام کے لیے تھا اب وہ کس حد تک وہاں کی اتھارٹیز اور وہاں کے لیول کے لوگ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، یہ بڑا ظاہر ہے. بہت کچھ تبدیل وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، تو تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں، لیکن ہماری دلچسپی بہرحال اس تاریخ میں اور وہ فیسینیٹ بھی کرتی ہے وہ چیزیں. تو نامور سنگھ ظاہر ہے ہندی تنقید کا ایک بڑا معتبر حوالہ جنہیں ہم کہنا چاہیے. ایک طرف ایک نقاد ہے، دوسری طرف کیدار ناتھ سنگھ ہیں جو بڑے عمدہ ہندی کے مشہور شاعر ہیں. پھر مینیجر پانڈے ہیں جو سماجیات پر کام کرتے ہیں اور ایک نقاد کی حیثیت سے، اور ایک عجیب و غریب بڑی خوش مزاج شخصیت، یعنی کہ آخری زمانے میں ہم لوگوں نے ان کی جو تقریریں سنی تو بہت محفل کو زعفران زار بنا دیتے تھے. تو وہ ایسی شخصیات کے درمیان تو بڑا بہت ایک عمدہ فضا رہی ہوگی اس وقت. وہ تو ایک اس وجہ سے کہ ایک لبرلزم جو تھا نا، کہ آزادی خیال اور آزادی اظہار، کہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. آپ جو جیسا محسوس کرتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں ویسا کیجئے، اور وہ ہوتا تھا. یعنی اردو ہندی کے کامن فنکشنز جس میں سب شریک ہوں، یہ کہیں نہیں تھا، جے این یو میں ہوا. اور یہ قائم، اس کا اثر بہت پڑا. جو لڑکے نکلے، جو طالب علم وہاں سے نکلے، وہ سب کے سب اسی میں ڈھلے ہوئے تھے اور انہوں نے کام بھی کیا ایسے. ان کی کتابیں اور ان کے مضامین جو آئے وہ ایسے تھے کہ جو اردو اور ہندی کے گیپ کو دور کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جانی بوجھی ایک کوشش تھی، یہ تاریخ کا تقاضا تھی، اس وجہ سے یہ قائم رہی. یہ محض کہ چند لوگوں کا خیال نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا تقاضا تھا کہ اردو اور ہندی کو جس طرح سے الگ الگ اور کمیونل پالیٹکس کا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ ختم کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا.
میں اسلم پرویز صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا. ظاہر ہے کچھ خاکے انہوں نے بہت عمدہ لکھے ہیں, وہ آپ پر بھی انہوں نے لکھا ہے اور نامور جی پر بھی لکھا ہے. تو ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھتی گئی کہ بحیثیت نقاد تو ظاہر ہے ہم لوگ جانتے ہیں, ان کو لوگ پڑھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں, لیکن ایک عام زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ظاہر ایک ادیب تو ادیب ہوتا ہے, لیکن وہ ایک عام آدمی بھی ہوتا ہے. تو وہ تجربہ ظاہر ہے وہ ہم لوگوں کو تو نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ذرا آپ وہ زمانہ یاد کرتے ہوئے محمد حسن صاحب کو اگر آج یاد کریں, محمد حسن صاحب کو اگر یاد کریں اس لیے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, اور نامور جی کو اگر یاد کریں تو بھائی دیکھیے یہ ان دو کی اہمیت کئی اعتبار سے ہے. ایک تو یہ کہ اپنے اپنے سبجیکٹ کے تو یہ ماہر تھے ہی, اردو اور ہندی تنقید کے دونوں بڑے نام تھے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ترقی پسند تحریک کے ساتھ جو لوگ ابھرے یہ دونوں وابستہ رہے. اس میں محمد حسن صاحب بھی اور نامور سنگھ بھی, جنہوں نے ان آبجیکٹیوز کو کہ جو ترقی پسندی کے تھے کہ ادب کو عوام سے متعلق رکھنا اور ادب کے ایسے پہلوؤں پر کام کرنا اور ادب کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جو عوام تک پہنچے اور عوام کی زندگی کا کہ وہ پہلو جو نظروں سے اوجھل ہے وہ ادب کے ذریعے ایلیٹ میں ادیب پڑھنے والوں میں پہنچے. تو یہ آبجیکٹیوز تھے جن کے تحت یہ لوگ ترقی پسند تحریک میں بہت آگے بڑھے, اور انہوں نے JNU میں بھی آ کر اسی قسم کی تحقیقات, اسی قسم کی ریسرچ کی ہمت افزائی کی. قدوئی صاحب بہت تفصیل سے آپ نے JNU کے آغاز سے لے کر اب تک اس کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے ہندوستانی زبانوں کے مرکز کی, اس کی جو خدمات رہی ہیں کہ کیسے اس نے ان دونوں زبانوں کی دوریوں کو ختم کیا اور اس سیاست پر ضرب لگائی جو وقت کی ضرورت تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ اردو ہندی کے یہ مسائل کچھ سیاسی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو ان مسائل پر ضرب لگا رہے ہیں, جیسے ریختہ فاؤنڈیشن کہ اردو اور ہندی کے ادیبوں کو اور اردو کی کتابوں کو ہندی رسم الخط میں, اور یہ تمام چیزیں یہ ایک پازیٹیو انیشیٹو جسے ہم کہنا چاہیے, ایک پازیٹیو ایفرٹ کے ساتھ وہ کام یہ ادارہ کر رہا ہے. اخیر میں چلتے چلتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو زبان کے مسئلے پر سیاست کرتے ہیں, ضرورت ہے کہ وہ محبت کا پیغام دیں, کہ ہر زبان محبت کا پیغام دیتی ہے, اس کا جو ادب ہے لٹریچر ہے پورا صوفی روایت ساری چیزیں, تو زبان کا بنیادی کام تو محبت کی ترسیل ہے. تو وہ لوگ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آج, اور نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں. یعنی مثلاً جس سوسائٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جو زبان آپ نے بچپن سے بولنا شروع کی, جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں, ان کے چلن چال چلن ہر چیز اس سے آپ کا تعلق گہرا ہوتا ہے. آپ انہی میں پلتے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے کو ڈسٹرب کرنے کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز یا بہت سی فورسز ہیں جو کرتی ہیں, اور خاص طور سے انگریز نے کیا یہاں ہندوستان میں آ کر اور دوسروں نے. تو اس کو توڑنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جو نیچرل ایٹماسفیئر ہے اسی کو آگے بڑھنے دینا چاہیے, اور اس کے جو پہلو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جو ضرب لگانے والے ہتھیار ہیں ان کو آپ پروموٹ کیجیے, بلکہ جو نیچرل وے میں آپ جس طرح سے رہتے ہیں اور چلتے ہیں اسے اسی طرح آگے آپ پروموٹ کریں. تو زبان کا معاملہ یہ ہے, زبان وجود میں کیوں آئی؟ اگر زبان نہ ہوتی, صرف حرکات و سکنات ہوتی تو کیا ہوتا؟ زبان وجود میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے, ایک آدمی دوسرے سے بات کرے, کسی زبان میں بھی بات کرے اور کسی طرح سے بھی بات کرے, لیکن رابطہ دو آدمیوں کے درمیان. تو اب یہ دو آدمیوں کے درمیان رابطہ جو ہے
یہ رابطہ ہی نفرت کا ہوگا کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا. رابطہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دونوں میں کسی نہ کسی قسم کا تعلق ہے. تو لہذا زبان کی جو فطرت ہے اس کے خلاف ہے اس کو ڈیوائزو فورسز کے لیے کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. لیکن ڈیوائزو فورسز دنیا کی ہر چیز کو الگ سے استعمال کر رہی ہیں تو وہ زبان کو بھی استعمال کرتی تھی. اس کو رد کرنے کا طریقہ زبان ہی کے اندر ہے کہ زبان کے ذریعے آپ ایسی چیزیں جیسے ریختہ فاؤنڈیشن خود کر رہی ہے، زبان کے ذریعے آپ ایسے جذبات کو فروغ دیں، ایسے لوگوں کو فروغ دیں کہ جو انسان کی جو ایک فطری استعداد ہے، ایک جو فطری زندگی ہے اس کو پروموٹ کریں. تو لہذا زبان کے اندر یہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے یہ باہر سے لایا ہوا ہے، یہ زبان کی فطرت بذات نہیں ہے، خود موجود نہیں ہے. زبان کی فطرت نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے ہندی اور اردو دونوں کو آپ ہندی لٹریچر پڑھ ڈالیے اور اردو لٹریچر پڑھ ڈالیے، دونوں میں آپ کو نفرت ادبی سطح پر نہیں ملے گی. وہ ملے گی باہر یا باہر سے لائی ہوئی. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ لٹریچر اور لٹریچر کا جو اصلی روپ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے ہے، اور وہ اس طرح آئے کہ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں کو مل سکے، آ سکے. اب غالب اقبال وغیرہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے اگر آپ ان کی بات ہی کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ ان کے میسج کو ہی نہیں سمجھیں گے، اگر ان کی زبان کو ہی نہیں آپ سمجھیں گے. تو اور کسی بھی ادب میں زبان کے اندر منافرت کا پہلو نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحت مند کام یہ ہے کہ زبان کی جو فطری صلاحیت ہے انسان کو ملانے کی اسے فروغ دیا جائے. اور ریختہ فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ریختہ فاؤنڈیشن کے جو جلسے جو فنکشنز دلی میں دیکھے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں موجود ہوں اور اس پارٹیسپیٹ کریں اور انجوائے کریں اس کو. یہ میں نے اس سے پہلے ریختہ فاؤنڈیشن سے پہلے دلی میں نہیں دیکھا. IIC میں، ہیبیٹاٹ میں، یہ کہیں بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں یہ ریختہ کے بعد جا کر عوامی سطح پر اتنے بڑے ہیں. ظاہر ہے، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ زبان کا مقصد تو یہی ہے کہ رابطہ قائم ہو، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے. تو ہم ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ ریختہ روبرو سیریز کے لیے آپ نے وقت نکالا. شکریہ، بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے ریختہ فاؤنڈیشن کی بےحد خاص پیشکش روبرو. محو گفتگو تھے نقاد اور استادوں کے استاد پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی.